अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक वक्त था कि पाकिस्तान हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम लोगों की जबान पर थे। एक वक्त था कि पाकिस्तान हॉकी का दामन ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और एशियन गेम्स जैसे एजाज़ात से भरा हुआ था। लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी मुश्किल सूरत हाल से दोचार है और तनज़्ज़ुली का ये सफ़र है कि बजाय ऊपर जाने के नीचे के सफ़र कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी पर और कोशिश करेंगे कि रवायती अंदाज में तनकीद के बजाय पाकिस्तान हॉकी किस तरह अपने माजी के सुनहरी दिनों में वापस जा सकती है। क्या कुछ नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था, इस पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी खेल हॉकी पर। और आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी के वो दो नाम जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी के सुनहरी दौर में अपने किरदार को बखूबी अदा किया और पाकिस्तान हॉकी उनकी कारकर्दगी की मरहून मेहनत रही, किसी हद तक माजी में एजाज़ात हासिल करने के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर मैनेजर मोहतरम इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब और उनके बराबर में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक और बड़ा नाम ओलंपियन अयाज महमूद साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगा। और जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत में इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अयाज महमूद साहब, मैंने कहा कि कोशिश करेंगे कि वो जो रिवायती हमले हो रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर, वो जो रिवायती बातें हो रही हैं उससे हटकर आज कोशिश करेंगे कि बात करने की। पहली बात आपसे करूँगा इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, माजी में हम कहते हैं पाकिस्तान हॉकी का माजी बहुत शानदार था, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी का जो मुस्तकबिल है, जो हाल है, वो कुछ इतना ताबनाक दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान हॉकी, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, लोग आज अपने बच्चों को हॉकी नहीं खिलाते, आज खेलों की दुकानों में हॉकी नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, उसकी कई वजूहात हैं। माजी का आपने जिक्र खुद ही कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। जो जीत होती है, जब आप लॉरेंस लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, तो वो जो यंगस्टर्स होते हैं, अपकमिंग होते हैं, वो उससे मोटिवेट होते हैं और आगे की जानिब आते हैं और उन जैसे खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा, ओलंपिक चैंपियन रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन रहा, एशियन गेम्स का चैंपियन रहा, चैंपियंस का चैंपियंस रहा है हर तरह से। तो वो जब खेलते थे तो उस वक्त खिलाड़ियों को देख के मैं जब कभी भी बात करता हूँ, जो हमसे पुराने खिलाड़ी थे वो बहुत अजीम खिलाड़ी थे और उन्होंने जब 58 में पहली दफ़ा एशिया और 60 में रोम ओलंपिक जीता, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद से दुनिया या हॉकी में पाकिस्तान का सब ढलाली परचम लहराया और दुनिया में सब लोग हॉकी के नाम से पाकिस्तान को जानने लगे। उस वक्त वो लोग क्या करते थे, जो कैंप्स होते थे उसमें जो है हम देखते थे उनको कि कितना शौक होता था। एक तो बात यह कि टैलेंट बहुत होता था। होता यह है कि उस वक्त जब हम देखते थे उन खिलाड़ियों को मेहनत करते हुए, तो उनकी ट्रेनिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग, एक तो फिजिकल फिटनेस पर बहुत जोर होता था, प्लस ये कि हर खिलाड़ी का एक किसी न किसी एक चीज़ में परफेक्शन होता था। मिसाल के तौर पर सेंटर फॉरवर्ड है तो परफेक्शन है कि उसको डी में अगर गेंद मिलेगी तो उसने गोल करना ही करना है। राइट इन है, उसको गोल में डी में गेंद मिल गई तो उसने गोल करना ही करना है। सेंटर हाफ है, उसकी क्वालिटी है कि उसने दोनों तरफ फीट करना है। फुल बैक्स हैं, पेनल्टी कॉर्नर मिलना है, उसने गोल करना ही करना है। उसके लिए वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते थे, फिजिकल फिट रहते थे और जो उनके उस्ताद मोहतरम होते थे उनको वो बिल्कुल रिलीजियसली मैं कहूँगा कि उसको वो सुनते थे और उस पर अमल करते थे। अयाज महमूद साहब, जिस तरह इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने की और जिस तरह उन्होंने अपने दौर को इस दौर से मवाजना किया, आज आप उन नाराज ओलंपियंस की सिफ में हैं जिनको पाकिस्तान हॉकी के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। आप समझते हैं कि ये जो लोग पाकिस्तान हॉकी को रन कर रहे हैं इनकी जगह किसी और को आना चाहिए, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी तनकीद में कहीं हमने पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों के हवाले से कुछ बात सुनी नहीं। आप कहते हैं कि ये हट जाएंगे तो बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान हॉकी। देखिए, अगर आप फेडरेशन की बात कर रहे हैं और लड़कों की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दूं कि अगर इन लड़कों की बात कर रहे हैं तो जब 2010 का ये वर्ल्ड कप के अंदर 12वें नंबर पे आए थे तो हम सारे सीनियर्स ने कहा था कि इन लड़कों को आप जो है घर भेज दें और आप एक जूनियर टीम जो है उसको तश्कील दें और वही जूनियर लड़के जो हैं वो आज अगर उनको ग्रूम अप करते तो ये 4 साल के अंदर आपके लिए वो टीम जो है एक तैयार हो चुकी होती। और मे बी जो आज रिजल्ट है हमारा कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, तो मे भी शायद हो सकता है कि हम उस वर्ल्ड कप से बाहर ना होते, क्योंकि जूनियर लड़के खेलते, यंग होते,
انرجیٹک ہوتے, ان میں ایک ولنگنس ہوتی کہ جناب علی انہوں نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے, کیونکہ سینئر پلیئر ایک اس کے اندر ایک مینٹلی ایک ہو جاتا ہے کہ جی میں نے سب کچھ سارے ایونٹس تو کھیل لیے ہیں, میں نے اتنی محنت نہیں کرنی, یہ ایک سائیکی ہے پلیئر کی. تو میں بھی اگر جونیئر لڑکوں کو آپ لے کے جاتے, آپ سینئر سے بھی تو ہار ہی رہے تھے سارے ٹورنامنٹس, تو اگر آپ جونیئر لے کے چلے جاتے تو میں بھی آپ کے پاس ایک پازیٹیو ریزلٹ ہوتا اور آپ ورلڈ کپ کے لیے ابھی کوالیفائی کر کے آرام سے بیٹھے ہوتے اور ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہوتے. اگر مگر میں نہیں جاؤں گا اصلاح الدین صدیقی صاحب, لیکن جس طرح ایاز محمود صاحب نے بات کی کہ پاکستان ہاکی کو نئے کھلاڑیوں کی طرف دیکھنا چاہیے, بات یہ ہے کہ آپ نئے کپڑے تو اس وقت پہنیں گے نا جب نئے کپڑے اس وضع کے ہوں گے, اتنے اچھے ہوں گے کہ آپ پرانے کپڑوں کو سائڈ میں رکھ دیں. آپ کے پاس تو نئے کھلاڑیوں میں اتنا دم نہیں ہے, آپ خود بات کر رہے ہیں کہ وہ فٹنس لیول ہونا چاہیے. پرانے کھلاڑی تو کسی طرح اپنے تجربے کو بروئے کار لا کر کھیل لیتے ہیں, نئے لڑکے یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ جس کی بیبی ہے وہ ذمہ دار ہوگا, تو جو لوگ بھی ہوتے ہیں چاہے وہ فیڈریشن میں ہو یا جو بھی اس ماحول میں ہوتے ہیں اور کام کرا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک پورا پیکج بنانا پڑتا ہے, بنانا پڑتا ہے, ٹیلنٹ ہنٹ کا بنانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں سے ہماری ویکنس. تو پچھلے 5 سالوں میں یہ پیکج نہیں بنا لیکن بے مقصد بنا. مثال کے طور پر اکیڈمیز بنی بے مقصد, اور ان میں جو بھی لوگ آئے کام کرنے کے لیے ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا 2-4 کو چھوڑ کے. تو میں چاہتا تھا, بلکہ ہم یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا تنقید, آپ ہمیشہ تنقید کہتے ہو, میں اس کو ہمیشہ مشورہ کہتا ہوں, ہے مطلب آپ تنقید کہتے ہیں میں اس کو مشورہ کہتا ہوں. مشورہ جیسے ایاز نے بات کی بالکل صحیح بات تھی. دیکھیں آپ نے ان بچوں نے آؤٹ پٹ دے دیا, انہوں نے بیسٹ کیا اپنا, یہ نہیں کہ انہوں نے وہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی بیسٹ کیا مگر اس کے نتائج نہیں آئے. اب اس میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے, چلے سارے نہیں آدھے کر دیتے اور ان کو کہتے کہ تمہیں ہم سائڈ لائن میں بٹھا رہے ہیں, اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس یہ ہے, آپ اس میں گریڈنگ کرتے ہیں نا ABC, آپ نے فلاں ٹورنامنٹ میں یہ کیا, اس میں یہ کیا, اس میں یہ کیا, کچھ تو وہ ہوتا. نتیجہ کیا ہوا, وہ نہیں ہوا کچھ اور, کہ بجائے ان کو ان سے ایکسپریشن کال ہوتا, انہوں نے کہا کہ ہم سب ریزائن کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک ڈرامہ تھا. ایاز محمود صاحب, ایک طرف ناراضگی چل رہی ہے اور ایک طرف مفاہمت چل رہی ہے, اور دوسری طرف اصلاح الدین صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہماری تنقید کو جو ہے وہ مشورہ سمجھیں, تنقید نہ سمجھیں. لیکن آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ طاہر زمان کے پاس کیا گدر سنگھی ہے؟ طاہر زمان صاحب کہاں بیچ میں سے آ گئے؟ کیا آپ کی صف میں تھے یا وہ کون سی چھڑی لے کر آئے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن چھوڑ ہی نہیں رہی ان کو؟ نہیں, وہ ہماری صف میں کبھی بھی نہیں تھے, پہلے دن سے ہی نہیں تھے. ان کا ایک لیول ہے جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو. انٹرنیشنل لابی نے پاکستان ہاکی پر ان کو تھوپ دیا. نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک ڈرامہ ہے جو میری نظر میں, میرا خیال ہے شاید اصلاح بھائی بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ کوئی کبھی آج تک زندگی میں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ فورس نہیں کرتی کسی بھی فیڈریشن کو کہ جی فلانے آدمی کو لگا لو تو شاید ہم یہ کر دیں گے. کہتے ہیں طیب اکرام صاحب کی رضامندی حاصل کرنا چاہتی ہے PHF. طیب اکرام صاحب, معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا, میرے دوست بھی ہیں, محسن بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج جو پاکستان ہاکی کا جو تھوڑا بہت جو برا حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی انٹرفیئرنس پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر بہت زیادہ ہے. اگر وہ نہ کریں تو شاید میں بھی یہ بہتر ہو جائے ہاکی. تو ان کا کیا رول ہے انٹرنیشنل ہاکی میں؟ وہ ماسٹر کوچ ہیں, اور ان کا جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے جو بھی اپنا کوچز کے جو کلینکس ہیں وہ سارے آرگنائز کرتے ہیں. اور اس وقت جو آپ کے پاس جو کوچز ہیں, جو کوالیفائڈ کوچز ہیں, وہ سارے ان کے ٹرین ہوئے ہوئے لڑکے ہیں. اولمپئن ایاز محمود اور پاکستان ہاکی ٹیم کے فارمر کیپٹن اصلاح الدین صدیقی صاحب آج کے شو میں ہمارے مہمان. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہاکی پر مزید بات کریں گے. ایک مرتبہ پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. آج پاکستان کے قومی کھیل ہاکی پر ہم بات کریں. ایاز محمود صاحب, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات اولمپئنز کے, وہ جو اس فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن کبھی آپ لوگوں نے پاکستان ہاکی کے حوالے سے اس بارے میں پریس کانفرنس نہیں کی کہ پاکستان ہاکی کے پاس کتنے گراؤنڈ ہیں. فیصل آباد گراؤنڈ پر تالا لگا ہوا ہے. ہاکی کے لیے وہ پاکستان جہاں پاکستان نے ماضی میں اتنے میچز کھیلے ہیں, بڑے ٹورنامنٹ منعقد ہوئے ہیں, آج وہ کس زبو حالی کا شکار ہے. کراچی کا وہ میدان جو ایسوسی ایشن کے پاس ہے وہ شادیوں کے لیے مرکز بنا ہوا ہے. کبھی اس کے اوپر آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی کہ فیڈریشن کی توجہ اس جانب دلاتے کہ بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان چیزوں کو بھی تو اوور کم کریں؟ دیکھیں, میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. ایگری اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم پچھلے 5 سال سے جو شور مچا رہے ہیں وہ شور اس لیے مچا رہے تھے کہ آپ ڈومیسٹک ہاکی کو ریوائیو کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ مطلب ٹیم ہار گئی ہے فلانا. وہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا, وہ جس طرح اصلاح بھائی نے کہا کہ تنقید برائے تنقید نہیں کرتے رہے, ہم ان کو ایڈوائز کرتے رہے کہ ہاکی کی بیٹرمنٹ یہ ہے کہ آپ ڈومیسٹک ہاکی کو صحیح کرو.
اس کے اندر جونیئر لیول آپ سٹارٹ کرتے, اس کے اندر آپ سینئر لیول کرتے, اور جونیئر لیول کے اندر آپ کے پاس تو آپشنز بڑے ہیں, انڈر 16, انڈر 18, انڈر 19, انڈر 21, اور پھر وہ اسی طریقے سے جب آپ ہاکی ریوائیو کرتے تو یہ آٹومیٹکلی جو آپ تالوں کی بات کر رہے ہیں یہ تالے کھل جاتے. اسلام الدین صدیقی صاحب, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے آپ کا نام, پاکستان کے تمام بڑے اعزازات آپ کے نام سے منسوب ہیں, اور دوسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ حال ہی میں ایک ہاکی اسٹیڈیم آپ کے نام سے منسوب کیا گیا, جہاں پر اب آپ کچھ ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اتنا بڑا شہر ہے کراچی, 2 کروڑ سے زیادہ آبادی تجاوز کر گئی ہے, اس شہر کی سپوت کہلائیں گے جس نے پاکستان کو انٹرنیشنل ہاکی میں ریپرزینٹ کیا, لیکن آج اس شہر کی ہاکی کہاں کھڑی ہے, اس پر کبھی آپ نے نہیں کہا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, اتفاق سے آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں کہا کیونکہ ایسے کوئی سوالات نہیں ہوئے, لیکن دوسرے چینلز پہ اور دوسرے اخبارات میں ہم نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے, اور سب سے زیادہ توجہ ہم نے اس بات پر دی ہے کہ اس کراچی میں اتنے ٹورنامنٹس ہوتے تھے آل پاکستان, وہ سب بند ہو گئے ہیں. سندھ میں ہوتے تھے, ہم خود وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم خود کھیلتے تھے, ہم اسی کا ذکر کریں گے ظاہر ہے جس سے ہم گزرے ہیں. دادو, میرپور خاص, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکر, نواب شاہ, خیرپور, روڑی, یہ جتنی جگہیں میں نے آپ کو نام گنائے ہیں سندھ کے اندر, ان سب جگہوں پر آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتا تھا. لپے ہوئے پتے ہوئے گراؤنڈ ہوتے تھے مٹی کے, ان پہ ہم کھیلتے تھے, اور اسکولوں کی بلڈنگوں میں ہم جا کے ٹھہرتے تھے, ہوٹلز نہیں تھے, اور سارا شہر امنڈ آتا تھا وہاں, اور روزانہ شام کو وہاں میلہ لگا ہوتا تھا آل پاکستان ٹورنامنٹ, اور پورے کیا کہتے ہیں پاکستان سے کھلاڑی وہاں آتے تھے. اس میں ریلوے کی ٹیم, پولیس کی ٹیم, آرمی کی ٹیم, کسٹمز, PIA, جتنے بھی ہوتے تھے سارے, اس وقت یہ ٹیمیں تھیں, بینکوں کی اتنی نہیں تھیں. آتے تھے, دیکھتے تھے, چھو کے دیکھتے تھے, پکڑ کے دیکھتے تھے, آٹوگراف کر لیتے تھے, فوٹوگراف لیتے تھے, ان بچوں میں شوق پیدا ہوتا تھا. سیم از ہیئر ان کراچی, پولیس گراؤنڈ میں بہت ٹورنامنٹ ہوتے تھے, YMCA میں ٹورنامنٹ ہوتے تھے, KPI پہ ہوتا تھا, KGA پہ ہوتے تھے. یہ مٹی کے گراؤنڈس تھے, گھاس تو تھی نہیں یہاں پہ, ان میں ہوتے تھے, لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے. کلب ہاکی بہت اسٹرانگ تھی, کلب بہت اچھے تھے. ہمارے یہاں اس وقت جو ہم لیگ کر رہے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ان کے بہت ساروں کے پاس گراؤنڈس نہیں ہیں. دوسرے اب ہم کر رہے ہیں کلب ہاکی میں. کلب ہاکی ہماری ختم ہو چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے, جہاں سے لڑکے نکلتے تھے, پھر لڑکے وہاں سے ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے. اس میں تھوڑا سا سرکار کو بھی شامل کروں گا کہ ان کی توجہ جو ہے نا وہ بھی اس کھیل کی طرف سے تھوڑی ہٹی ہوئی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی توجہ اس طرف ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی, تو جو ہمارے پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کو پاکستان پلیئر بننے کے بعد سرکار کی توجہ تو بہت سی چیزوں پہ سر, ٹی وی, قومی کھیل ہاکی کو آپ نہ اس میں شامل کریں, لیکن ایک سوال کروں گا, دونوں کو اس جواب میں شامل کروں گا. پہلے ایاز محمود صاحب آپ, پھر اسلام الدین صدیقی صاحب آپ کو پہچان ملی, آپ کو نام ملا, آپ پاکستان کے معزز شہری ہیں, لیکن ایک قومی کھیل ہاکی نے آپ کی شناخت دی, لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے فارمر اولمپئنز ہیں وہ یا تو صرف ہاکی کے میچز پر تبصرہ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں, یا آپ لوگوں کی وجہ سے میڈیا میں ہاکی زندہ ہے, ادروائز تو ایسا لگتا ہے کہ ہاکی جو ہے وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. دیکھیں, بالکل آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن ایک حد تک میں تھوڑا سا ڈس ایگری بھی کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں, میں نے نہیں کہا, میں نے جو کہا میں اس پہ قائم ہوں. میں نے 2-3 چیزیں آپ کو گنوائیں کہ یہ جگہ پر نشاندہی کی کہ ان جگہوں پر آپ نے کبھی آواز نہیں بلند کی. دیکھیں, آواز میرا خیال ہے کہ شاید جتنی ہم نے پچھلے 5 سال میں بلند کی ہے, شاید آج تک پاکستان ہاکی کی ہسٹری میں کسی بھی اولمپئنز نے یا کسی بھی ایکس پلیئرز نے اتنی بلند نہیں کی. چاہے آپ پھر وہی کہ ہم ہمیشہ مشورہ دیتے رہے, یہ ان کو تنقید سمجھتے رہے, ہم آج بھی مشورہ ہی دے رہے ہیں. یہ جو جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ مشورہ ہی ہے نا کہ فلڈ لائٹ ہاکی شروع کر لیں, ڈومیسٹک ہاکی شروع کر لیں, یہ مشورہ ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اختلاف میں بیٹھ کر مشورہ ہی دیا جاتا ہے, نہیں عمل نہیں کیا جاتا. نہیں, دیکھیں, میں آج آپ کے اس چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ کرسی نہیں چاہیے, اس سے بڑی میں بات کر سکتا ہوں, لیکن ہاکی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو تب تو میرا حق بنتا ہے کہ میں بولوں کہ یہ زیادتی کہیں گے. سر ہم ایک شعر سنا دیں گے اس کے بدلے. صلاح الدین سلو صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ تو بچپن سے رہے ہیں, ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, شاید انہیں تلاش کسی بے وفا کی تھی. صلاح الدین صدیقی صاحب اور ایاز محمود آج کے شو میں ہمارے مہمان. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو آج ہم اپنے ان ہاکی کے بڑے ناموں سے پوچھیں گے کہ ہاکی اپنے قدموں پر کس طرح کھڑی ہو سکتی ہے, کس طرح وینٹیلیٹر سے ہاکی کو ہٹا کر اس کو مصنوعی سانس سے ہٹا کر نیچرل سانس دلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید آپ کو، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی پر۔ ایاز محمود صاحب، آنے والے دنوں میں پاکستان ہاکی کے لیے آپ نے کہا کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کی اس ہاکی کے لیے اگر آج آپ یا اصلاح الدین صدیقی صاحب کوئی کیمپین چلاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو اولمپئنز ہیں وہ کیمپین چلاتے ہیں کہ پاکستان ہاکی کو بچا لو، پاکستان ہاکی کو زندہ رکھو، اگر آپ اسکولوں میں جا کے بات کرتے ہیں، اگر آپ کلبز میں جا کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہاکی کو آپ کیوں ریوائیو نہیں کر رہے، ہم جو آپ کے لیے کر سکتے ہیں، ہم مقیر حضرات سے اپیل کر سکتے ہیں، اس جانب کیوں نہیں آ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، حبیب پبلک اسکول کے اندر جو ہے ہمیں بلایا گیا تھا، یہ آج سے میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو 1 مہینہ پہلے، اور وہاں پہ ہم آلریڈی، میں، کامران اشرف، قمر ابراہیم، ٹھیک ہے، ہم آلریڈی اپنی سروسز وہاں دے چکے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہماری مزید کوئی سروسز چاہیے تو ہم دینے کے وہاں بھی فیڈریشن نے منع تو نہیں کروا دیا؟ نہیں، وہاں پہ فیڈریشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ حبیب پبلک سے میں بھی پڑھا ہوں اور میرے 2 ساتھی ہیں وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ حسن بھائی کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا کیونکہ وہ بزی تھے تو وہ آ نہیں سکے، تو ہم نے آلریڈی اپنی سروسز دی ہوئی ہیں۔ صدیقی صاحب، اب تو آپ کے پاس گراؤنڈ بھی ہے، اب تو آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہے کہ آپ اپنے گراؤنڈ پہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، ہم اس کی رپورٹ بنا کر اپنے اس پلیٹ فارم سے آن ایئر کریں گے، کب کر رہے ہیں آپ ایسا؟ شروع ہو چکا ہے، یا میں آپ کو یہ سوال کا جواب دینے والا تھا جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ اکیڈمی بن گئی، اس کا نام ہے اولمپئن اصلاح الدین ڈاکٹر محمد علی شاہ ہاکی اکیڈمی۔ ٹرائل ہو گئے ہیں، بچے ہمارے پاس پہلے دن 40 بچے آئے، دوسرے دن 50 بچے آئے، ہر عمر کے بچے ہم نے لینے شروع کیے ہیں، ان کو ہم نے سیگریگیٹ کر رہے ہیں، جس کا ایاز نے ذکر کیا۔ حبیب پبلک کے سارے بچے ہمارے گراؤنڈ پر آ رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، سیٹرڈے سنڈے ہم نے آن کر دیا ہے، میں خود ہوتا ہوں، اور یہ جتنے انہوں نے نام بتائیں یہ سارے سمیع اللہ، قمر ضیاء، قمر ابراہیم، شہناز اور جتنے شہباز، جتنے ہمارے سارے اولمپئن ہیں، آل آف دیم آر آن بورڈ وتھ می، اور کوئی کسی سے ہم کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں، نہ میں نہ وہ کسی سے، یہ لوگ آپس میں بھی ان کے پروگرام کے سمے میں آپ کو انشاءاللہ اسپیشلی وزٹ کراؤں گا، اور ان بچوں کو ہم اپنے طور سے تربیت دیں گے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، انہوں نے بھی نام لکھائے ہیں۔ بہت اچھا گراؤنڈ ہے، سندھ گورنمنٹ نے ہمیں گراؤنڈ بنا کے دیا ہے، ہم نے اس کو فنکشن کر دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرائیں گے، رپورٹ بھی بنا کے دیں گے تاکہ آپ اس کو چلائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بچے نکلیں گے۔ ہماری سب سے پہلے کوشش ہوگی نہ صرف اس شہر کے اندر، پورے سندھ سے بچے آ سکتے ہیں، پورے پاکستان سے بچے آ سکتے ہیں۔ محترم اصلاح الدین صدیقی صاحب، محترم ایاز محمود صاحب آج کے شو میں ہمارے مہمان تھے، لیکن وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان ہاکی کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ تمام لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم ان سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہی کہنا چاہیں گے کہ پاکستان ہاکی کو بچا لیں، پاکستان ہاکی کے لیے کچھ کریں، اور اس پلیٹ فارم پر ہم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی بلائیں گے، ان سے بھی یہی اپیل کریں گے، اور آنے والے پروگراموں میں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کا وہ میدان جو شادی ہال بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں، ہاکی نہیں کھیلی جاتی، پاکستان کے وہ میدان جہاں ہاکی ہونی چاہیے تالے لگے ہوئے ہیں، ان پروگرامز آنے والے پروگرام میں ہم ضرور ان پر رپورٹ پیش کریں گے۔ ہمارا کام چیزوں کی نشاندہی کرنا ہے، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان کے فارمر اولمپئن کا کام ان چیزوں کو ٹھیک کرنا۔ آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ سید یا حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے آج کے 2 معزز مہمانوں ایاز محمود صاحب اور اولمپئن اصلاح الدین صدیقی کے ہمراہ اجازت دیجیے، بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔